Studio 5, an Islamic record label. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम खाना काबा के हवाले से आपको बताएंगे कि काबे की तारीख़ क्या है और खाना काबा के इस मुक़द्दस हिस्से की जब हम ज़ियारत करते हैं तो वो कौन कौन से मुक़द्दस मकामात हैं जिनकी बरकत को हमारे लिए हासिल करना ज़रूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। फरमाया कि इस ज़मीन पर अल्लाह की इबादत का सबसे पहला घर मक्का में है, जो हिदायत का मरकज़ और सरचश्मा है, जिसे खाना काबा कहा जाता है। काब अरबी में बुलंद और ऊंचे मकाम को कहते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस सरज़मीन की तख्लीक फरमाई, कायनात को पैदा किया गया, तो ज़मीन पर पानी था। सबसे पहले सबसे ऊंचा और उभरा हुआ मकाम जो ज़मीन पर सबसे पहले ज़ाहिर हुआ जब ये पानी सिमटना शुरू हुआ, तो वो मकाम खाना काबा का है। काबतुल्लाह की सबसे पहले तामीर अल्लाह के फ़रिश्तों ने की, उसके बाद हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की, और जब तूफ़ान नूह में इसकी इमारत मुनहदम हो गई तो हज़रत सैयदना इब्राहीम और हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर फरमाया। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद कबीला जुरहम ने खाना काबा की खिदमत में अपना किरदार अदा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 35 बरस की उम्र में थे और हजर अस्वद को उसके मकाम पर नस्ब करने का मामला दरपेश हुआ, तो आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल हिकमत से कुरैश को जंग व जिदाल से महफूज रखा और हजर अस्वद को अपनी चादर मुबारक में अपने दस्ते मुबारक से रखा। तमाम कबीले के सरदार चादर मुबारक को उठाकर उसके मकाम तक ले गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उसके मकाम पर नस्ब कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाना काबा की तामीर में अपना अहम तरीन किरदार अदा फरमाया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज्जाज बिन यूसुफ़ के दौर में भी, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली हर दौर के अंदर मुख्तलिफ़ बादशाह खाना काबा की तामीरात में अपना हिस्सा लेते रहे। खाना काबा में चंद चीज़ें नहायत ही अहमियत की हामिल हैं। बाबुल काबा, जिसे खाना काबा का दरवाज़ा कहा जाता है। मिज़ाब, मिज़ाब रहमत, आपने देखा है कि खाना काबा में जब आप तवाफ़ करते हुए हजरे अस्वद के बाद जब आप रुकने इराक़ी की तरफ चलते हैं और रुकने इराक़ी से जब आप रुकने शामी की तरफ मुड़ते हैं, तो वहाँ पर हतीम मौजूद है। एक डी की शक्ल में आपको एक गोल दायरा नज़र आता है, इसे हतीम कहा जाता है। हतीम के ऊपर ही मिज़ाब रहमत है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा भी कर रहे हैं। मिज़ाब रहमत से ये इसलिए बनाया गया कि खाना काबा की छत पर अगर बारिश का पानी जमा होता है तो वो पानी यहाँ से नीचे आएगा। मुल्तज़म, मुल्तज़म का माना है जिस चीज़ को लाज़िम पकड़ लिया जाए। मुल्तज़म खाना काबा के दरवाज़े के नीचे वो मकाम है कि जो हजर अस्वद और दरवाज़े के साथ आपको नज़र आता है। यहाँ पर खाना काबा का ग़िलाफ़ नहीं होता। इस मकाम पर अल्लाह के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपने सीना मुबारक को लगाकर इस मकाम को लाजिम पकड़कर अल्लाह से दुआएं की हैं। ये वो मकाम है जहाँ लोगों की दुआओं को रद्द नहीं किया जाता। अश-शाज़रवान, शाज़रवान दरअसल 3 जानिब जो खाना काबा के आपको संगे मरमर अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ हल्क़ाजात भी नज़र आते हैं। 41 हल्क़ों में खाना काबा को बाकायदा रस्सी के साथ बांधा जाता है। अरकानुल काबा, खाना काबा के 4 अरकान हैं। एक हजर अस्वद का रुकन कहलाता है, जो रुकने शर्क़ी है। फिर उसके बाद जब आप तवाफ़ के अंदाज़ में आगे मुड़ते हैं तो रुकने इराक़ी है। फिर उसके बाद रुकने शामी है। फिर रुकने यमानी है। रुकने यमानी पर आप देखते हैं कि जिस तरह हजर अस्वद के मकाम पर खाना काबा का ग़िलाफ़ नहीं होता, इसी तरह से रुकने यमानी पर भी खाना काबा का ग़िलाफ़ हटा हुआ है। ये वो मकाम है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गाल मुबारक को लगाया है और इस मकाम का बोसा लिया है। रुकने यमानी से लेकर हजर अस्वद के दरमियान का हिस्सा ये वो मुक़द्दस मकाम है जहाँ हर लम्हे 70,000 फ़रिश्ते खड़े रहते हैं। उन फ़रिश्तों का सिर्फ़ एक ही काम है कि यहाँ कोई शख्स दुआ कहे और वो उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। हजर अस्वद वो मुक़द्दस पत्थर है जो जन्नत का पत्थर है। अल्लाह के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने इस पत्थर को बोसा दिया है और अभी हाल ही में सऊदी अरब ने
اس مقدس ترین پتھر کی قریب ترین تصاویر ظاہر کی ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا پتھر نہیں بلکہ جنت کا پتھر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ پتھر پہلے سفید تھا، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب اس کو بوسہ دیا جاتا ہے تو یہ پتھر لوگوں کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سنگ اسود، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو اپنی ذات میں نفع دیتا ہے نہ اپنی ذات میں نقصان دیتا ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اس کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس شخص نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، حجر اسود اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، اور وہ اپنے بوسہ دینے والے کی شفاعت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حجر اسود اپنی ذات میں کسی کو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، لیکن حجر اسود جو شخص اس کو بوسہ دے گا، قیامت کے دن یہ پتھر اس کی شفاعت کروائے گا۔ مقام ابراہیم، خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب ہی آپ ایک مرتبان نما کی ایک چیز آپ دیکھتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی برتن کو الٹ کر رکھ دیا گیا ہو۔ اس کے نیچے ایک پتھر ہے، اور اس پتھر کو جب آپ قریب جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشان سب نظر آتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں یہ جنت کا پتھر ہے، اس مقام پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ ضرورت کے تحت یہ پتھر اونچا بھی ہوتا تھا اور نیچے بھی ہوتا تھا، اور خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جب آپ عمارت کو اونچا کرتے رہے تو یہ پتھر اطراف میں گھومتا بھی تھا۔ تو گویا کہ ایک لفٹ کا تصور آپ کو مقام ابراہیم کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نظر آتا ہے، جو اونچی اور نیچی بھی ہوتی تھی اور اطراف میں چکر بھی لگاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام کو قرآن میں اس قدر اہمیت دی گئی کہ وہ تمام لوگ جو قیامت تک حج اور عمرہ کرتے رہیں گے، اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس مقام ابراہیم کو وہ پتھر جسے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہو گئی تو فرمایا اس مقام کو اپنے لیے جائے نماز بنا لو۔ بہت مقدس مقام ہے، یہاں نماز کو پڑھنا ہمارے لیے لازم قرار دے دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی جو کل ہائٹ ہے وہ 14 سے 15 میٹر ہے تقریباً، اور ہم یہاں پر ایک اور مقام دیکھتے ہیں جس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم دراصل وہ مقدس مقام ہے جو پہلے خانہ کعبہ میں داخل تھا، لیکن بعد میں جب خانہ کعبہ کی تعمیرات کا مسلسل سلسلہ ہوتا رہا تو اس حصے کو خانہ کعبہ کی تعمیر سے خارج کر دیا گیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص حتیم میں داخل ہوتا ہے تو گویا کہ وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا، یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ اور قربان جائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر خود فرمائی تو حتیم کو اس میں داخل نہیں فرمایا، اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے یہ ایک موقع عنایت فرما دیا کہ اگر خانہ کعبہ کا دروازہ ہمارے لیے نہ بھی کھلے اور اگر آج ہم حتیم میں داخل ہو جائیں تو گویا کہ ہم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز کو ادا کر لیا۔ اگر خانہ کعبہ میں کسی کو داخل ہونا نصیب ہو تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خانہ کعبہ کی مختلف خدمات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں، جیسے پانی پلانا، جیسے خانہ کعبہ کی صدانت، اسی طرح سے حاجیوں کو کھانا کھلانا۔ یہ وہ تمام 8 بڑی خدمات تھیں جو زمانہ قدیم سے قریش میں چلی آ رہی تھیں، لیکن صدانت یعنی بیت اللہ کے دروازے کی چابی اور اس کے غلاف کی خدمت زمانہ قدیم سے بنو شیبہ کے پاس تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدمت ہمیشہ کے لیے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو ہی عطا فرما دی، اور فرمایا کہ اے عثمان، تمہارے ہاتھ سے یہ چابی کوئی ظالم اور جابر ہی خرید لے گا، اور اگر تمہاری نسل میں کوئی فاسق فاجر ہی کیوں نہ ہو، قیامت تک خالدتاً تالدتاً ہمیشہ خانہ کعبہ کی چابی اور اس کے غلاف کی خدمت تمہارے خاندان کے ہی سپرد ہوگی۔ اب اگر بادشاہ وقت بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ خاندان بنو شیبہ سے اجازت طلب کرے اور ان کو بلوائے، وہ دروازے کو کھولتے ہیں اور پھر بیت اللہ میں داخل ہوا جاتا ہے۔ جب خانہ کعبہ میں آپ داخل ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ میں ہمیں ستون نظر آتے ہیں جن پر بیت اللہ کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اس کے اندر ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے سے آپ اوپر داخل ہوتے ہیں تو بیت اللہ کی چھت ہوتی ہے، چھت کے اوپر مختلف حلقہ جات نظر آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے اور بالخصوص جب تمام حجاج کرام عرفات کے میدان میں چلے جاتے ہیں
تو 9 ذی الحج کے دن جب عرفہ کی خدمت سر انجام دی جا رہی ہوتی ہے، مفتی اعظم جب خطبہ حج دے رہے ہوتے ہیں تو اس زمانے میں خانہ کعبہ خالی ہوتا ہے، تو خانہ کعبہ کے غلاف کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو اتارا جاتا ہے اور فوری طور پر نئے غلاف کو پہنا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس مقام پر نماز ادا فرمائی خانہ کعبہ کے اندر، وہ مصلی وہاں پر اس مقام کو متعین کیا گیا ہے، اور یہاں پر مقدس اشیاء کے نمونے بھی اور مقدس اشیاء بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یلزم ما بینہما احد یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ اللہ ایاہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ملتزم پر جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، پروردگار عالم اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ہر سال 9 ذی الحج کو خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے، اسے کسوۃ الکعبہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ خدمت اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے خاندان بنو شیبہ کو عطا فرمائی ہے، اور مجھے شرف رہا کہ میں خاندان بنو شیبہ کے لیے میں نے ان کی کتاب کا ترجمہ بھی کیا، اور جب وہ پاکستان تشریف لائے تو ان کے خطبات کا ترجمہ بھی میں نے عربی سے اردو میں کیا، اور ڈاکٹر صالح زین العابدین الشیبی اس وقت بنو شیبہ کے خاندان کے متولی ہیں، جو خانہ کعبہ کے نگران ہیں، کلید بردار ہیں۔ ام القریٰ میں اس کے لیے باقاعدہ ایک فیکٹری لگائی گئی ہے جہاں 200 کے قریب افراد 9 ماہ تک اس کارخانے کے اندر کام کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا غلاف حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دور سے چڑھایا جا رہا ہے، اور مختلف ادوار کے اندر اس خدمت کو سر انجام دیا گیا۔ 1962 تک یہ خانہ کعبہ کے غلاف مصر میں تیار کیا جاتا تھا، لیکن اب اس کے لیے باقاعدہ سعودی عرب میں پوری ایک فیکٹری اسی کام کے لیے بنائی گئی ہے۔ 700 کلو گرام خالص ریشم کا استعمال ہوتا ہے، اس میں تقریباً 120 کلو سے زائد مقدار کا سونا استعمال ہوتا ہے۔ سونے اور چاندی کے پانی چڑھے ہوئے دھاگے اس کی بنائی میں استعمال ہوتے ہیں، اور اپنی لاگت میں تقریباً 200 سے 2.5 کروڑ ریال، جس کو تقریباً آپ 66 لاکھ ڈالر کہہ سکتے ہیں، کسوہ پر اس کی لاگت جو ہے وہ آتی ہے۔ پرانے کسوے کو، جو پرانا غلاف کعبہ ہے، یہ بنو شیبہ کے خاندان کی ملکیت ہے، جسے وہ مختلف ٹکڑوں میں کاٹ کر دنیا کے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور لوگ اس کو چھو کر اس سے برکت بھی حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا، پھر اس کے بعد طبہ نامی ایک بادشاہ نے، جس کا تعلق یمن سے تھا، طبہ ہمیری نے باقاعدہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ قریش کے جد امجد حضرت قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا، اور 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی خانہ کعبہ پر یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ بنو امیہ کے دور میں تقریباً 2 بار 10 محرم الحرام کو اور رمضان کے آخر میں غلاف تبدیل کیا جاتا تھا۔ عباسی خلفاء نے باقاعدہ غلاف کعبہ پر خلفاء کے نام لکھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور زمانہ جاہلیت میں چمڑے کے غلاف باقاعدہ خانہ کعبہ کے اوپر ٹانگے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، اس کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا گیا، اور بعد میں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں باقاعدہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا گیا، تو آپ نے سرخ یمنی چادر کو جو ہے باقاعدہ غلاف کعبہ کے طور پر استعمال کیا۔ مامون الرشید نے 3 رنگوں کا غلاف چڑھایا۔ سیاہ رنگ کا غلاف خلیفہ ناصر عباسی کے دور میں چڑھایا گیا، اور اس کے زمانے سے تاحال خانہ کعبہ پر اب سیاہ رنگ کا غلاف ہی چڑھایا جاتا ہے۔ شاذروان، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 3 سائٹس پر آپ کو باقاعدہ سنگ مرمر آپ کو نظر آتا ہے خانہ کعبہ کے نیچے، اور اس میں 57 حلقہ جات موجود ہیں جن سے باقاعدہ خانہ کعبہ کے غلاف کو باندھا جاتا ہے۔ 16 ذی القعدہ کے موقع پر طریقہ یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کا غلاف ہے اس کو اونچا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ بعض حجاج کرام خانہ کعبہ کے غلاف کو اپنی کینچیوں سے اس کے دھاگوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک خصوصی یونٹ خانہ کعبہ کے غلاف کی سلائی اور اس میں رفو کرنے کے حوالے سے منتقل کیا، یعنی مخصوص کیا گیا ہے، اور 2 اہلکار ہر وقت اس کی خدمت کے لیے مقرر رہتے ہیں۔ جہاں بھی خانہ کعبہ کے غلاف میں کوئی کمی ہوتی ہے وہ باقاعدہ وہاں آ کر اسے رفو کر دیتے ہیں۔ اشرف محمادی
15 برس سے یہی خدمت سر انجام دے رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی خانہ کعبہ کے غلاف کہیں ذرا سا بھی اس میں پھٹن آتی ہے فوری طور پر اس کو رفع کر دیتے ہیں. ہفتے میں 2 مرتبہ خانہ کعبہ کے غلاف کو خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے. یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرہم، اس کے بعد قصی بن کلاب، عبد الدار جو بنو شیبہ کے جد امجد ہیں، حضرت عثمان بن طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باقاعدہ طریقہ یہ رہا کہ ان تمام شخصیات نے خانہ کعبہ کا غلاف بھی چڑھایا، اور ہر پیر اور جمعرات کو خانہ کعبہ کا دروازہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلا بھی کرتے تھے. اور اگر آپ اس کو گریجولی اگر آپ آگے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شیخ محمد بن زین العابدین، عبد القادر، سلیمان، احمد، عبداللہ، شیخ عبد القادر بن علی، محمد بن محمد صالح الشیبی، عبداللہ بن عبد القادر امین، طاہا، عاصم، طلحہ بن حسین، عبد العزیز بن عبد القادر بن طلحہ، یہ تمام حضور علیہ السلام کے عہد سے وہ لوگ ہیں جن میں نسل در نسل خانہ کعبہ کے دروازے کی کلید برداری اور بیت اللہ کی خدمت ان میں منتقل ہوتی رہی. حال میں جو 109ویں سادن یا کسٹوڈین آف دا ہولی کعبہ ہیں وہ ڈاکٹر صالح زین العابدین الشیبی ہیں. قسمہ کعبہ کی جو منتقلی کی اور اس کو سپرد کرنے کی جو رسم ہے وہ شاہ عبد العزیز کمپلیکس میں ہوتی ہے، جس کے سربراہ اور ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد بن عبداللہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. اس پر کلمہ شریف لکھا جاتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا حنانو، یا منانو، یا اللہ. 86 افراد مل کر اس خدمت پر مامور ہیں جو یہ کندہ اور جو اس سلائی کے اوپر باقاعدہ اور اس لکھائی پر مامور ہوتے ہیں. یہ تمام تر خدمات صدیوں سے مسلمانوں کے درمیان چلی آ رہی ہیں، اور آپ نے یہ خوبصورت مناظر جو اپنی اسکرین پر ملاحظہ کیے ہیں، یقیناً اہل ایمان جب ان مناظر کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان ایک نئی جلا کے ساتھ زندہ ہو جاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.